جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया। जैसे आपने कल देखा, एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक किस्म का तारीख रकम किया, जहां सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने 7th टाइम एज ए प्रेसिडेंट एड्रेस किया है पार्लियामान को। और अगर आप स्पीच पे भी गौर करें, मेरा ख्याल में जो तकरीर किया गया वो वक्त का और पाकिस्तान का ज़रूरत है कि हम आपस के इख्तलाफात के बजाय अवाम के सोचें, मुल्क का सोचें, और जो मुआशी बहरान है, बाकी जो मसाइल हैं, अवाम को इन इश्यूज से निकालने के लिए सदर जरदारी साहब ने अपने तकरीर में एक रोड मैप दिया कि जो इस वक्त पाकिस्तान में तकसीम और नफरत की सियासत, जो ज़ाती अना की सियासत, उसको एक साइड पे रख के हम पाकिस्तान के लिए एक होकर इन मसाइल का मुकाबला करें। अफसोस के साथ ये है कि पाकिस्तान के अवाम इलेक्शन में जाके अपने मेंबरान के मुंतखब करते हैं। चाहे आप अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो या इत्तेहादी हो, आपका एक किरदार होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और जो हमारा अपोजिशन के दोस्त है, उनका कोई दिलचस्पी नहीं है कि पार्लियामान को अपना किरदार अदा करे, पार्लियामान में और पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदगी करते हुए उनका या इश्यूज उठाए या मसले हल करने की कोशिश करे। उनका मकसद सिर्फ एक है कि वो अपना ज़ाती सियासी फ़ायदा निकाले। जो अपने जो सियासतदान हैं, उनके जमात के, उनको NRO दिलवाने के लिए, उनको रिलीफ दिलवाने के लिए वो पूरा डटे हुए हैं, और कोई अवाम के लिए नहीं सोच रहे हैं। और पूरी दुनिया को एक बहुत ही बुरा, ना सदर जरदारी के लिए ना हुकूमत के लिए, अगर बुरा पैगाम गया तो उनके लिए किया जो गलत तरीके से एहतजाज का अल्फाज में इस्तेमाल भी नहीं करना चाह रहा हूं, इसलिए वो एहतजाज नहीं था। जमहूरी तरीके से होता है कि आप एहतजाज करें, लेकिन जब आप गाली गलोच पे उतर आए, जब आप सीटियां बचाने शुरू कर दे, तो ये ना पार्लियामान का तरीक़ेकार है, ना किसी भी जो मैच्योर सोसाइटी होता है, उन सोसाइटीज़ में इस किस्म की वाक़ये नहीं होते। तो एक बार फिर जहाँ सदर जरदारी ने एक किस्म का तारीख रकम किया, वहाँ हमारे अपोजिशन ने, दोस्तों ने बदकिस्मती से ऐसे तारीख रकम किए हैं अपने लिए, जिसकी नतीजे में आज स्पीकर नेशनल असम्बली को एक ऐसे कदम उठाना पड़ा जो हम ज़ाती तौर पे तो प्रेफर करते कि ऐसे वक्त नहीं आता, ऐसे मौका नहीं आता कि वो मजबूरन ऐसा इक़दामात उठाना पड़े जिससे दो हमारा हाउस के जो मेंबर्स हैं उनको सस्पेंड किया गया। मगर ये ज़रूरी था कि हम एक जी चकवाल का सोनिया, आप सवाल सर, आप वज़ीर ख़ारजा भी रह चुके हैं। पिछले दिन हमने देखा था कि सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा भी आए थे। तो देखा जाए तो पाकिस्तान में मईशत का एक पॉजिटिव वेव हम कह रहे हैं कि आना शुरू हो गया है, लेकिन दूसरी जाने हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन जो है उन्होंने प्रोटेस्ट की कॉल भी दी हुई है। जैसे कल उन्होंने एक हालात पैदा कर दिए थे। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि 2014 की बात करें तो तब भी चाइना के वज़ीर आज़म ने आना था, लेकिन इसी तरह प्रोटेस्ट हुए थे तो उन्होंने कैंसिल कर दिया था। तो आपको क्या लगता है कि अगर इसी तरह की सूरत हाल रही तो हमारा जो इंटरनेशनली रिलेशन है वो कहाँ तक कैसे जाएंगे? जहाँ तक सऊदी अरेबिया का वज़ीर ख़ारजा का दौरा है, मैं समझता हूँ कि कामयाब तरीन दौरा रहा है, और जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, इंशाअल्लाह ताला इसमें सऊदी अरेबिया का एक बड़ा किरदार होगा। और पूरा पाकिस्तान में इनका इरादा है कि वो इन्वेस्ट करे, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अवाम को रोज़गार के मौके मिलेंगे और हमारा मीशत को फ़ायदा होगा। और अब ये हमारा कौमी ज़िम्मेदारी है, चाहे वो आप हुकूमत में हो, हुकूमत के इत्तेहादी हो या अपोजिशन में हो, कि जब भी कोई फॉरेन डेलीगेट आए आप उनको वेलकम करें। आपको याद होगा कि जब सऊदी अरेबिया का क्राउन प्रिंस आया था तो खान साहब वज़ीर आज़म था, तो वो उसका गाड़ी भी चला रहा था। लेकिन अब अफसोस की बात यह है कि उस वक्त जब सऊदी अरेबिया का वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में मौजूद था, तो तब PTI का एक सियासतदान ने एक बार फिर एक गलत झूठा इल्ज़ाम सऊदी अरेबिया पे, सऊदी अरेबिया की क़यादत पे लगाया और कहा कि ये लोग भी
خان صاحب کو ہٹانے کے سازش میں ملوث تھے. اس بیان کا ہم نہ صرف مذمت کرتے مگر یہ جو بچکانہ سیاست ہے پی ٹی آئی کا کہ وہ کبھی کبھار ابھی اپنا ایک ممبر کو آگے کرتے ہیں، ان سے متنازع بیانات دلوا دیتے ہیں، اور پھر جب پاکستان کے عوام سے سخت رد عمل آتا ہے پھر وہ اس بیان کو ڈس اون کرتے. اس قسم کی دوگلی سیاست اور دوگلی ٹو فیس سیاست نہیں چل سکتا، اور پاکستان تحریک انصاف کو ذمہ داران بیانات دینا چاہیے. یہ جو جھوٹ کے مبنی سیاست جو خان صاحب نے شروع کیا، اس سے نہ صرف پی ٹی آئی کو نقصان ہو رہا ہے مگر پاکستان کو، پاکستان کا خارجہ پالیسی کو اس طریقے سے نقصان ہوگا کہ ہم نے ہمیشہ سعودی عربیہ کو یا جو بھی ہمارے فورن پارٹنرز ہیں، ایسے نہیں ہوتا ہے کہ کسی ایک جماعت کا تعلق ہے سعودی عربیہ سے، یہ پاکستان کا تعلق ہے سعودی عربیہ سے، اور تمام سیاستدانوں کو، تمام سیاسی جماعتوں کو اس ریلیشن شپ کو اون کرنا چاہیے، اس پہ محنت کرنا چاہیے. مگر آپ نے ایک اور افسوس کے ساتھ ایک نیا پریسیڈنٹ دیکھا ہے چاہے اس قسم کی حرکت ہوا ہے، اور اس کا ہم مزاحمت کرتے ہیں. بری جماعت ہے، اگر پی ٹی آئی کی طرف سے کہیں سے این آر اے کی بات چلتی ہے تو پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کرے گی یا نہیں؟ دوسرا یہ فرما دیجیے کہ مولانا فضل الرحمان نے سندھ میں احتجاج کا اعلان کیا ہے، تو پیپلز پارٹی ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی یا؟ بالکل، ہم لوگ بھی بھیجیں گے، کھانے پینے کے اشیاء بھی بھیجیں گے. مولانا صاحب نے احتجاج کرنا ہے تو شوق سے احتجاج کرے، مگر وہ حقیقت پہ مبنی احتجاج ہونا چاہیے. اور مولانا صاحب اتنا سینئر سیاستدان ہے تو وہ پھر جو ان کو غلط انفارمیشن فیڈ کیا جاتا ہے، جو ان کے نمائندے اپنے کوٹھائیاں اپنا چیزوں کو چھپانے کے لیے مولانا صاحب کو ایک غلط امپریشن دیا جاتا ہے کہ شاید وہ الیکشن ہارے نہیں مگر دھاندلی کی وجہ سے ہارے، تو پھر جب مولانا صاحب یہ ان کا غلط بیانیہ آگے لے کے چلتے ہیں تو یہ اچھا نہیں لگتا. تو مولانا صاحب کو ایک انویسٹیگیشن کرنا چاہیے کہ یہ جو اس کو بتایا جا رہا ہے کیا یہ واقعی ایسے ہوا ہے یا کہیں ان کے اپنے نمائندے جو صوبائی سطح پہ ہوتے ہیں وہ اپنے کٹھائیوں کو چھپانے کے لیے مولانا صاحب کو غلط بیانی دے رہے. احتجاج اگر بنتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا تو وہ تو ڈی خان میں بنتا ہے، وہ تو پشاور میں بنتا ہے، وہ تو گنڈپور صاحب کے خلاف بنتا ہے. میں تھوڑا سا کنفیوزڈ ہوتا ہوں کہ کیا مولانا صاحب سمجھتا ہے کہ لارکانوں میں ان کے امیدوار کے خلاف دھاندلی ہوا، اور اگر صاف و شفاف الیکشن ہوا تو وہ پختونخوا میں ہوا. اس قسم کے سیاست تو میرا سمجھ سے باہر ہے. آپ ضرور اس پہ انہی سے پوچھیں، میں اس پہ کام کامنٹ کر سکتا ہوں. چکوال کے ایک جنرل کے خلاف اس وقت تحقیقات شروع ہو چکی ہیں، فیض حمید صاحب کے خلاف، تو آپ سمجھتے ہیں سر کہ دہشت گردی کے پیچھے بھی ان کی سہولت کاری ہے جو آباد کاریاں انہوں نے کی کے پی میں، وہی لوگ انوالو ہیں، اور اس معاملے پہ بھی تحقیقات ہونی چاہیے اگر آپ نے دہشت گردی کی سہولت کاری ایک بہت سنگین الزام ہے، اور میں اس قسم کا الزام تو ایسے تو نہیں لگا سکتا ہوں. اگر کہیں کوئی انویسٹیگیشن ہو رہا ہے تو اس انویسٹیگیشن کے نتیجے میں جو بھی سامنے آئے گا تو اس پہ شاید کامنٹ کیا جا سکتا ہے. جہاں تک خان صاحب کی حکومت کا پالیسی تھا دہشت گردی کے حوالے سے، ٹی ٹی پی سے حوالے سے، ہمارے ہمسایہ ممالک کے حوالے سے، ہم تو اس وقت بھی ان ایشوز کو اٹھاتے رہے کہ جس طریقے سے پاکستان میں ہمارے جو دہشت گرد جیل میں تھے ان کو جیل سے نکالا گیا، جس طریقے سے جو دہشت گرد افغانستان اپنے ملک کو وہ سائفر بھیجیں گے کہ کیا کیا ہوگا، تو جہاں وہ حکومت کی پالیسیز کی بات کریں گے وہاں وہ اپوزیشن کی تنقید کرتے ہوئے کہیں گے کہ ان کا کردار ایسا تھا. تو میں نہیں چاہوں گا کہ ایون اگر آپ اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہو تو میں چاہوں گا کہ دنیا بھر میں پاکستان کا جو اپوزیشن کے سیاستدان ہیں ان کے لیے اس قسم کی جو میسج کل کیا
وہ مناسب نہیں تھا. جہاں تک بارشوں کا نقصان ہے، یہ بہت اب جس طریقے سے موسمی تبدیلی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ یہ نقصان بڑھتا جا رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کس طریقے سے پچھلے 1-2 دن میں جو یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں طوفان آیا، اور جس طریقے سے ماڈرن ترین معاشرے میں جو نقصان ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. تو پاکستان ایک انڈر ڈیولپڈ نیشن ہے، یہاں جو نقصان ہوتا ہے اس کا بھی ہم اپنے محدود وسائل میں سے کوشش کرتے ہیں کہ عوام کو ریلیف پہنچائیں، مگر ٹائم کے ساتھ یہ جو نقصان ہے یہ بڑھتے جا رہے ہیں. 2022 میں جو سیلاب آئے اس میں جو نقصان ہوا، ہم کوشش کر رہے ہیں چاہے وہ تعلیمی ادارے ہوں، 50% سندھ کے تعلیمی ادارے اس ایک سیلاب میں ان کو نقصان پہنچایا گیا. جو 20 لاکھ گھر ہم بنا رہے ہیں ان خاندانوں کے لیے جن کے گھر کو نقصان پہنچایا گیا. مگر ہمیں اپنا پورا جو ڈیولپمنٹ، چاہے وہ صوبائی کا ہو چاہے وہ وفاق کا ہو، ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی کو اب چینج کرنا پڑے گا، اور ہمارا تمام انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کو کلائمیٹ ریزیلینٹ اور کلائمیٹ فرینڈلی بنانا پڑے گا، تاکہ آنے والے نسلوں کو ہم اس قسم کی تباہی سے بچا سکتے ہیں. اور صدر زرداری صاحب نے بھی موسمی تبدیلی کے بارے میں اپنے صدارتی خطاب میں ایک واضح پیغام دیا تھا. جو فیصلہ ہے شامل ہونے، کیا وہ کیا فیصلہ ہے، اور کیا بجٹ کے بعد یہ فیصلہ؟ نہیں، یہ حتمی فیصلہ ہے میرا. مکمل کریں. دوسرا سوال یہ تھا کہ پنجاب حکومت نے خیبر پختونخوا اور وفاق کی قیمتوں کو کم کیا گیا ہے. کیا قیمتوں کا کم کیا گیا؟ روٹی کی قیمت میں کمی، اور وہ ایک جو پبلک کی ڈیمانڈ اس کے اکارڈنگلی. تو بلوچستان میں سندھ میں اس وقت آپ کی حکومت ہے، تو کیا وہاں پہ صوبائی حکومتوں کو آپ اس طرح کے آرڈرز کریں گے کہ وہ مل کے وہاں پر اس طرح؟ میرا نہیں خیال کہ روٹی کی قیمت میں کوئی کمی حکومت کے کوئی قدم سے اس طریقے سے آیا ہے. ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ جو فیصلے انٹرم حکومت نے لیے اس سے کچھ نقصان نہ صرف ہمارے اپنے ملک کے کسانوں کو مگر ہمارا اوور آل معیشت کو ہوا. جو فیصلہ انٹرم گورنمنٹ میں لیا گیا کہ ہم باہر سے امپورٹ کریں گے گندم کو، اس کے نتیجے میں جو پاکستان کے کسان ہیں ان کا فصل کو نقصان ہوا ہے، اور آپ نے جو ایکسپورٹ کی اجازت نہیں دی گئی اس کے نتیجے میں ہم اپنا بھی جو آپ کے کسانوں نے جو فصل ہے جو انہوں نے پیدا کیا نہ اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، نہ جو آپ کا اوور اسٹاک رہا ہے انٹرم گورنمنٹ کے فیصلے کے نتیجے میں اس کو ہم آگے بیچ سکتے. تو اس کے لیے ہم پاکستان پیپلز پارٹی تو چاہیں گے کہ جو تمام صوبائی حکومتیں ہیں وہ ملک کے کسانوں کو ان کے اعتراضات کو آن بورڈ لے اور ان کے جو اعتراضات ہے وہ دور کرے. اس وقت ایک تو جو ذرائع تنظیمیں ہیں کسانوں کے جو اتحاد ہے وہ سراپا احتجاج ہے، اور اس سے پہلے کہ ان کا احتجاج وہ ہو جائے حکومت کو کوشش ہونا چاہیے کہ ان کے جو اعتراضات ہیں وہ دور کرے. جہاں تک مہنگائی کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوشائند بات ہے کہ جب سے یہ حکومت بنا ہے 1-2 مہینے سے آہستہ آہستہ مہنگائی کا شرح کم ہوتا جا رہا ہے. حکومت کو پورا زور دینا چاہیے کہ پاکستان کے عوام کا سب سے اہم ایشو الیکشن کے دوران بھی یہ ظاہر ہوا ہے کہ مہنگائی ہے، اور اگر حکومت کا معاشی پالیسی کامیاب ہوتا ہے اور مہنگائی پہ وہ قابو ہو جاتے ہیں تو اس کا فائدہ ہم سب کا ہوگا. جس سے 2 ہمارا ہاؤس کے جو ممبرز ہیں ان کو سسپینڈ کیا گیا، مگر یہ ضروری تھا کہ ہم ایک پریسیڈنٹ سیٹ کریں کہ پارلیمان میں جو رولز ہیں، جو جس دائرے میں ہمیں کام کرنا چاہیے اس دائرے میں رہ کے کام کرے. تو ہم اپوزیشن کو ویلکم کرتے ہیں، اپوزیشن کی تنقید کو ویلکم کرتے ہیں، مگر اس دائرے سے باہر جا کے جب کوئی چاہے وہ اپوزیشن کی طرف سے ہو یا حکومت کی طرف سے، تو اسپیکر صاحب نے آج ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا کہ وہ ایکشن لے گا. امید یہ ہے کہ اس کے بعد بہتری آئے گی اور ہم اپنے اپنے رولز ادا کریں. آپ سب کا
دونوں تقریبات کے درمیان جو ہے وہ اپوزیشن کی جانب سے شدید نعرے بازی کی گئی. جو پریزیڈنٹ صاحب کا خطاب تھا اس میں ڈپلومیٹس موجود تھے بڑی تعداد میں اور مہمان آئے ہوئے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اپوزیشن کا جو رویہ ہے اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ کیا دونوں جانب سے پارٹیوں کو بیٹھنا پڑے گا؟ دوسرا یہ بتائیں کہ حالیہ بارشوں سے جو نقصانات ہو رہے ہیں اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں آپ؟ کس طرح سے حکومت کو اب جو یہ نقصانات ہیں ان کا ازالہ کرنا چاہیے؟ جہاں تک آصفہ بی بی کی سویرنگ ان تھی، بہت افسوس کی بات ہے کہ کسی کی بہت سے اوتھس ہوئے ہیں اپوزیشن کے، حکومت کے، کسی نے ایسے کوئی شور شرابہ نہیں کیا، مگر یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ جو اپوزیشن کے ممبرز ہیں وہ آصفہ بی بی سے ڈرتے ہیں، ایک نہتی لڑکی سے اتنا خوف زدہ ہے کہ وہ آصفہ بی بی کی جو اوتھ سیریمنی ہے وہ بھی برداشت نہیں کر سکے. اور اب آگے ان کو پتہ چاہے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان قسم کی جو ان کی جو بلینگ ٹیکٹکس ہے ان میں ہم نہیں آتے. ہم تو ہمارے 3 نسلوں سے ہم یہ سیاست کرتے آ رہے ہیں، اور ہم جبکہ آمروں کے مقابلے کرتے آ رہے ہیں، جنرل ضیاء اور جنرل مشرف جیسے آمروں کے مقابلے کرتے آ رہے ہیں، تو یہ جو جنگل کے بندر ہیں ان سے ہم نہیں ڈرتے، اور ہم اپنے سیاست سے جمہوری انداز میں ان کا بھی مقابلہ کریں گے. اور ہر وہ قوت جو جمہوری دشمن ہے، جو پارلیمان کو انڈرمائن کرنا چاہ رہے ہیں، جو یہ ایکشنز کر رہے ہیں، جو ان کا کردار ہے، اس سے ان کا وہ پارلیمان کا وقار کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے، اس کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے اور ڈٹ کے مقابلے کریں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، ڈریں گے. آپ نے جو ڈپلومیٹس کی بات کی، آپ نے صحیح بات اٹھایا کہ پاکستان کا کسی بھی سیاسی جماعت اپنا سیاست تو آپ کا حق ہے، آپ سیاست کریں، لیکن جب پاکستان کی باہر کی بات آتا ہے، پاکستان کی ڈپلومیسی کی بات آتا ہے، فورن پالیسی کی بات آتی ہے، تو ہمیں سب ایک ہونا چاہیے. اور جب تمام ڈپلومیٹس موجود تھے صدر کے ایڈریس میں، اب وہ جا کے اپنے ملک کو وہ سائفر بھیجیں گے کہ کیا